अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ज़माना कदीम में कई इमारत बनी और ख़त्म भी हो गई, मगर दुनिया में अभी भी बेशुमार तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। तारीख़ी मकामात किसी भी मुल्क का कीमती असासा होते हैं। सभी लोग इन्हें देखने और ज़माना कदीम के रस्म व रिवाज और लोगों के रहन सहन के बारे में जानना पसंद करते हैं। सयाह दूर दूर से इन मकामात को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में बेशुमार तारीख़ी मकामात हैं, आपने भी कई तारीख़ी मकामात देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तान के चंद ऐसे तारीख़ी मकामात के बारे में बताऊंगी जिनमें ज़्यादातर के बारे में ना आप जानते होंगे और ना आपने इनके बारे में सुना होगा। चलें इन मकामात के बारे में जानने के लिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 10 पर है हिरन मीनार। हिरन मीनार एक खूबसूरत मुकाम है जहां तारीख से मुलाकात की जा सकती है। बादशाह जहांगीर, जो कि शिकार का बहुत शौकीन था और शिकारी को शिकार से मोहब्बत भी हो सकती है, इसकी मिसाल इस मीनार की शक्ल में हमारे सामने है। बादशाह जहांगीर को एक हिरन से बहुत लगाव था। वो इसकी खुद देखभाल करता था और इससे मोहब्बत करता था। इस हिरन का नाम इसने हंस राज रखा हुआ था। एक दिन जहांगीर बादशाह के शिकार के दौरान इसका तीर चूककर इसके लाडले हंसराज को जा लगा और वो सिसक सिसक के इसके सामने दम तोड़ गया। बादशाह जहांगीर ने अपने प्यारे हंसराज की याद में इस मीनार को सन 1607 में शुरू करवाया, जो कि 1620 में जाकर मुकम्मल हुआ। ये मीनार शेहूपुरा से करीब और लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस मीनार की बुलंदी तकरीबन 100 फुट है और इसके सामने एक झील भी बनाई गई है और इसके दरमियान एक बारादरी भी तामीर की गई है। इसके चारों तरफ हाथियों के पानी पीने की जगह, इंसानों के नहाने की जगह और मुहाफिजों के ठहरने की जगह भी बनाई गई है। यूं तो बहुत से कदीम मकामात हैं, लेकिन तख्ते बाई को एक ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि ये पाकिस्तान का कदीम तरीन असासा है जिसको पहली सदी कबल मसीह में तामीर करवाया गया। तख्ते बाई बुद्धमत तहजीब की बाकियात पर मुश्तमिल मुकाम है। इसमें बुद्ध मत की इबादत गाहें और इनके रस्म व रवाज की चीज़ें शामिल हैं, जो कि अब खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी बहुत सी बुद्धों की खानकाहों की निस्बत तख्ते बाई पहाड़ी की चोटी पर तामीर होने की वजह से इस जगह पर होने वाले बहुत से हमलों से महफूज रहा। 2100 साल पहले इसे तामीर करवाया गया था और 1300 साल तक ये अपनी असल हालत में मौजूद रह सका। इसके बाद ये खंडरात में तब्दील हो गया। 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी अफसर ने इसे दरियाफ्त किया। 1852 में इसकी खुदाई के दौरान बहुत सी बुद्ध मत की इबादत गाहें, सोमा, जलसा गाहें, इबादत गाहों के लिए खुले सहन, बड़े बड़े मुजस्मे दरियाफ्त किए गए थे। कई सौ साल पहले तालपुरू ने सिंध के एक सहरा के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर रोबदार किला तामीर करवाया। ये सूबा सिंध के ज़िला हैरपुर के इलाके कोट डिजी में वाक़या है, जिसकी वजह से इसे कोट डिजी किला भी कहा जाता है। इसे 1785 में शुरू करवाया गया, जो कि 1795 में तामीर हुआ। तारीख बताती है कि ये किला जंगी चाल के तौर पर ऐसी जगह तामीर किया गया जिससे मगरिब की तरफ से आने वाले दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके। एक थकी हुई फौज जब पानी की तलाश में इस तरफ आती थी तो इनको तालपुरों का सामना करना पड़ता था, जिसके बायस वो बआसानी शिकस्त का शिकार हो जाते थे। दुश्मनों की जारहियत से बचने के लिए इसका मगरिब की तरफ एक ही मरकज़ी दरवाज़ा है, जिसे शाही दरवाज़ा या रॉयल गेट भी कहा जाता है। कोट डिजी को चूने के पत्थर की पहाड़ी पर बूटे की पकी हुई ईंटों से तामीर किया गया था। पहाड़ी की बुलंदी तकरीबन 110 फुट है। किले की दीवारें 30 फुट ऊंची हैं और इसके 3 बड़े टावर्स हैं जो कि 50 फुट बुलंद हैं। किले की लोकेशन और इसकी बनावट इस बात का सबूत है कि जब इसे बनाया गया तब तोपें आम हो चुकी थीं। यहाँ पर एक तालाब भी वाक़या है जिसे मीठे पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये तालाब तकरीबन 3.5 मीटर गहरा, 11 मीटर लंबा और तकरीबन 7 मीटर चौड़ा है। शाही किला पाकिस्तान के मशहूर किलों में से एक है। ये अपनी तारीख और बनावट की वजह से ख़ास अहमियत का हामिल है।
اس قلعے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ یہ قلعہ سب سے پہلے محمود غزنی نے 11ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا اور اس وقت یہ قلعہ مٹی کا بنایا گیا تھا، جس کو منگولوں نے 1241 میں لاہور پر حملے کے دوران تباہ کر دیا۔ اس کے بعد 1267 میں سلطان غیاث الدین بلبان کے حکم کے مطابق اس کی تعمیر دوبارہ کروائی گئی، جس کو تیمور نامی منگول نے 1398 میں تباہ کر دیا۔ 1421 میں اسے مبارک شاہ سید نے دوبارہ تعمیر کروایا، لیکن پھر یہ قلعہ کسی حملے میں تباہ ہونے کی بجائے 1430 میں پشتون سلطانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ مغل بادشاہ بابر نے ادھر حملہ کیا اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اکبر کے دور میں قلعے کی عمارت پر ہاتھی کی شکل کے مجسمے مغلوں کی معماری پر ہندوؤں کی وضع کی عکاسی کرتے ہیں۔ جہانگیر کے دور میں قلعے کی مشرقی دیواروں کے قریب مریم زمانی بیگم کی مسجد تعمیر کی گئی۔ شاہی عدالت کے حاضرین اس قلعے میں نماز ادا کرتے تھے۔ بعد میں شاہ جہاں کے دور میں اس قلعے میں دیوان عالم کو تعمیر کروایا گیا۔ شاہ جہاں کے دور میں شیش محل اور نولکھا پیویلین کی تعمیر کا آغاز ہوا، جو کہ آج تاریخ میں اپنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ 1767 میں اس پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا، جنہوں نے اس قلعے کو اپنی ضروریات کے مطابق استعمال کیا۔ اس قلعے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا۔ اس قلعے کی تاریخ بہت طویل اور اہم ہے اور اس ویڈیو میں اس کی مکمل تاریخ بتانا نہایت مشکل ہے۔ کٹاس راج مندر کو قلعہ کٹاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ مندر ہندوؤں کے کئی مندروں پر مشتمل ہے، جو کہ ایک دوسرے سے واک ویز کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مندر ایک تالاب کے ارد گرد واقع ہے جسے کٹاس کہا جاتا ہے، اور ہندو اس تالاب کو بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مندر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے پوٹھوہار میں واقع ہے۔ پرانوں میں اس تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیو نے اپنی بیوی ستی کی موت کے بعد کہیں سکون نہ پایا تھا اور اس کے آنسوؤں کے سبب یہ تالاب وجود میں آیا۔ یہ تالاب 2 کنال اور 15 مرلے کے رقبے پر واقع ہے اور اس کی گہرائی 20 فٹ ہے۔ یہ مندر ہندوؤں کی مہاکاوی نظم مہابھارت میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان مندروں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پانڈو بھائیوں نے اپنے جلا وطنی کا ایک خاص حصہ گزارا تھا۔ ہندوؤں کی ایک روایت کے مطابق ہندو دیوتا کرشنا نے اس کی بنیاد خود رکھی اور اس میں ہاتھ سے بنے ہوئے شیو نگل قائم کیے۔ ہندوستان کے سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی نے 2005 میں مندروں کا دورہ کیا۔ 2006 میں پاکستانی حکومت نے مندروں میں بحالی کے کاموں کا آغاز کیا تھا، جس میں 2017 میں مزید بہتری کا اعلان کیا گیا۔ مسلمانوں کی قدیم مساجد میں سے ایک مسجد وزیر خان مسجد بھی ہے۔ یہ مسجد 17ویں صدی میں تعمیر کروائی گئی تھی، جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں عمارتوں کے ایک حصے کے طور پر شروع کی گئی تھی، جس میں بہت سے شاہی امام بھی شامل تھے۔ وزیر خان مسجد کی تعمیر کا آغاز 1634 صدی عیسوی میں ہوا اور تقریباً 7 سالوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور یہ مسجد 1641 میں تعمیر ہوئی۔ یہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے۔ اس مسجد کو مغل عہد کی انتہائی سجاوٹی مسجد سمجھا جاتا ہے۔ 1903 میں اسکریڈ فریڈ اینڈریوز نے لکھا تھا کہ یہ مسجد بہت خراب حالت میں ہے۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر مسجد جرمنی، ناروے اور متحدہ امریکہ کی حکومتوں کے تعاون سے 2009 سے وسیع پیمانے پر اس کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ٹیکسلا ضلع راولپنڈی کا ایک شہر ہے۔ ٹیکسلا اسلام آباد اور راولپنڈی سے تقریباً 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹیکسلا میں عبادت کاری تقریباً 1000 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی مشہور مہابھارت کو پہلی بار ٹیکسلا میں پڑھا گیا۔ ٹیکسلا کے قدیم کھنڈرات کو 1980 میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا۔ یہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے، کیونکہ یہ جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ ٹیکسلا کی یونیورسٹی کو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ ٹیکسلا صرف ایک جگہ نہیں بلکہ پورا شہر ہے جس میں درجنوں کے حساب سے قدیم مقامات موجود ہیں، جس میں ایک گفا یعنی غار، ایک اسٹوپا یعنی ایک گول گنبد یا بدھو کا متبرک مقام، اور بھی ایسی کئی چیزیں جو ایک خوبصورت اور وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کھنڈرات کے قریب ایک میوزیم بھی واقع ہے جس کو وزٹ کرنے کے لیے انٹری فیس بھی درکار ہوتی ہے۔ قلعہ روہتاس 16ویں صدی کا ایک قلعہ ہے جو کہ شہر جہلم کے قریب پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ یہ قلعہ مغل بادشاہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ یہ قلعہ پوٹھوہار کے اس وقت کے مقامی گکھر قبائل کو دبانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ کچھ گکھر قبائل مغل سلطنت کے خلاف تھے اور انہوں نے شیر شاہ سوری کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ قلعہ ان کو دبانے اور ڈرانے کے لیے اور مغلوں کی طاقت کو واضح کرنے کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ برصغیر کے بڑے قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اپنی دفاعی دیواروں اور بہت سے داخلی دروازوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ قلعہ روہتاس کو یونیسکو نے 1997 میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے مسلم فوجی فن تعمیر کی ایک غیر معمولی مثال ہونے کی وجہ سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ قلعہ روہتاس کو ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا جہاں پر دریائے کوہان ایک موسمی ندی سے ملتا ہے۔ قلعہ روہتاس تقریباً 300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ سطح سمندر سے 2660 فٹ کی بلندی پر ہے اور یہ 70 ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ موہنجو ڈارو دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر ہے۔ موہنجو ڈارو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک آثار قدیمہ ہے۔ یہ جگہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ موہنجو ڈارو اس وقت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا جس میں نمایاں نفیس سول انجینئرنگ اور شہری منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ شہر قدیم ہندوستان، قدیم مصر اور بہت سی تہذیبوں کا ہم آہنگ ہے اور یہ قدیم ہندوستان کی تہذیب کی سب سے بڑی بستیوں میں سے ایک تھا۔ 19ویں صدی میں سندھ کی تہذیب ہدف ہونے پر موہنجو ڈارو کو بھی ترک کر دیا گیا تھا اور 1920 تک اس جگہ کو دریافت نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس شہر کے اہم مقام پر کھدائی کروائی گئی اور 1980 میں موہنجو ڈارو کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ بیگم شاہی مسجد 17ویں صدی کی ایک یادگار ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں اپنی والدہ جن کا نام بیگم مریم زمانی تھا، جو کہ مہارانی جودھا بائی کے نام سے بھی جانی جاتی تھیں، کے اعزاز میں سن 1611 سے سن 1614 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مغل عہد کی قدیم ترین مثال ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مسجد کے سامنے اور سائٹ پر غیر قانونی دکانیں بنا رکھی تھیں، جو کہ 2016 میں والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اعلان کیا کہ یہ دکانیں فوری طور پر ختم کی جائیں اور مسجد کو محفوظ اور بحال کیا جائے۔ اس مسجد کا نماز خیمہ 130 فٹ لمبا اور 34 فٹ چوڑا ہے۔ اس میں سے سب سے اوپر 3 محراب ہیں۔ اس مسجد میں ایک صحن بھی ہے جو کہ 128 سے 82 فٹ کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں وضو کرنے کے لیے ایک تالاب بھی بنایا گیا تھا۔ اس مسجد کے 3 دروازے تھے جس میں سے اب صرف 2 باقی رہ گئے ہیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل پر بنے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔